बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मीसाक के ऊपर है। बेसिकली मीसाक को मैंने लास्ट स्लाइड या लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मीसाक बेसिकली होती क्या है। मीसाक बेसिकली एक मुआहदे को कहा जाता है, एक मुआहदा जो कि हम अल्लाह ताला से करते हैं। और इस्लामिक इकोनॉमिक्स में से समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस मुआहदे की बुनियाद पर आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेस करता है, ठीक है। और उसको समझने के लिए आज जो सेशन में डिस्कशन हम करेंगे वो ये करेंगे कि अल्लाह ताला ने हम पर क्या क्या चीज़ें लागू की हैं और किस मद में ये लागू हो रही हैं हम पर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद इसको एलोबरेट करते हुए चलेंगे तो हम इसके जो कुछ करैक्टर्स हैं, इसके स्पेसिफिक करैक्टर्स हैं, जिन करैक्टर्स को हम आगे एलोबरेट करते हुए जाएंगे। बेसिकली होता क्या है कि हम अल्लाह ताला से एक मुआहदा करते हैं। जब हम दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं तो हम अल्लाह ताला से एक मुआहदा करते हैं। ये वो मुआहदा है। बेसिकली मीसाक एक अरबी लफ्ज़ है, ठीक है। मीसाक एक अरबी लफ्ज़ है, मीसाक का मतलब है मुआहदा। तो हम इस जहाँ पर जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मुआहदा है। मुआहदा क्या है कि हम कलमा पढ़ते हैं तो कलमे में हम इकरार करते हैं, ठीक है। तीन चीज़ें तो कलमे में इकरार को हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं, दो चीज़ें इकरार में आ जाती हैं कलमे के इकरार में, ठीक है, लेकिन दो चीज़ें आपके अमाल से होती हैं कि आप अपने अमल से उस चीज़ का इकरार करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे नबूवत को और हम अल्लाह को एक मानना और नबूवत को मानना, ये हम दो चीज़ें तो अपने इकरारनामे में अहद में कर लेते हैं, वो कौली इकरार होता है हमारा अल्लाह ताला के साथ। मगर जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, जब हम बात करते हैं रोज़े जज़ा के दिन की, और जब हम बात करते हैं ट्रस्टी यानी खलीफा के वक्त की, वक्त खलीफा की बात करते हैं। और खलीफा क्या होता है कि इंसान के अमाल होते हैं। देखिए अगर मैं हुकूमत में हूँ नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं एक खलीफा के तौर पर, एक खलीफा के तौर पर इस नेशन के अंदर मौजूद हूँ। मैं तो अभी डिबेट करता हूँ कि आपको पता चलेगा कि मजीद क्या कंडीशन है। अब हम चलते हैं तौहीद पर। तौहीद बेसिकली क्या होता है कि तौहीद वो सिस्टम है जिससे हम अल्लाह ताला को अकेला जानते हैं, यानी अल्लाह ताला वाहिद है, उसके अलावा उसमें कोई शरीक नहीं है उसका। और वो ओनली ऐसा परवरदिगार है हमारा कि हम उसी की जो बनाई हुई दुनिया है, उस दुनिया के अंदर हम उसी जो है उसकी बनाई हुई दुनिया को हम अकेली हस्ती ने बनाया है और वो हयात है, जिंदा है। बेसिकली इसके बारे में सूरह इखलास जो है वो बेहतरीन तर्जुमा है तौहीद के बारे में, कि ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का रिश्तेदार है, वो एक ऐसी हस्ती है जिसने इस दुनिया और कायनात को पैदा किया है। तो इस्लाम जो है सबसे पहले इस एग्रीमेंट के ऊपर काम करता है कि आपने अल्लाह ताला को अकेला मानना है। अल्लाह ताला अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसके कोई शराकतदार नहीं है, और उससे कोई भी मामलात में कोई शरीक रखता ही नहीं, शिर्क उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। वो अकेला है, वाहिद है, वो खुद कफील है, खुद ही फैसले करने का अख्तियार रखता है, वो खुद ही फैसला कर भी सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी जो सिस्टमैटिकली हम इसको यहाँ स्टडी करते हैं तो इससे हमें ये बात का पता चलता है कि हमारा जो जॉब, नेचर ऑफ जॉब है, ये जो हमारा काम है, वो हम इस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारी जो तौहीद है वो हमें इस्लाम की बुनियाद बताती है। तौहीद के बहुत सारे असरात होते हैं कि अगर इंसान को पता होता है कि मेरा मालिक एक है, मेरा खालिक एक है, तो वो हिसाब लेने वाला भी एक है, ठीक है। तो वो अल्लाह ताला है जो हिसाब भी एक ही बंदा लेगा, तो आपसे कोई और चीज़, कोई और हस्ती हिसाब नहीं लेने वाली, वो हिसाब भी लेगा। तो बेसिकली जब हम इसकी बात करते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स की, तो इसमें जो है वो जब दाखिल होते हैं तो पहले हम अल्लाह ताला को अकेला जाहिर कर देते हैं कि वो अकेला है, उसके साथ कोई शरीक, कोई भी उसका जो है पार्टनर नहीं है जो आपको बचा सके, आप सेव हो सके, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि नबुआ। हम जब इस्लाम में दाखिल होते हैं तो हम इस बात का इकरार कर लेते हैं कि या अल्लाह, ये जो तेरे बंदे हैं ये तेरे मैसेंजर्स हैं और तेरे पैगाम रसानी करते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला ने मुसलसल एक पैगाम रसानी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, ठीक है। तो वो सिलसिला है पैगाम रसानी का, जो सिलसिला जारी अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, वो जारी करदा सिलसिला हमें ये चीज़ डिबेट करता है, ये चीज़ हमारी डिसाइड करता है कि हमारे पास मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ अंबिया, मुख्तलिफ नबी, मुख्तलिफ पैगम्बर भेजे जाते हैं जो हमारी
تعلیم وہ تربیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسلام اس لیے کہتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ تھا تو یہ سلسلہ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ سلسلہ دوبارہ شروع نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کنسپٹ ہے اس معاہدے کا، جو معاہدہ ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، جس معاہدے کی بیسکس جو ہیں وہ پرفارم کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس کے الگ سیٹ اپ کے اوپر، تو اگر ہم اس پہ نبوہ پہ بات کرتے ہیں تو جو انبیاء ہیں، جو نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو میسنجرز ہیں، وہ ہمارے لیے جو پیغام لاتے ہیں اس کو ماننا، اس کی پیروی کرنا اور اس کے اوپر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے، جسے ہم کلمہ شہادت کرتے ہیں، جسے کلمہ شہادت کہا جاتا ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت ہوتا ہے، اور شہادت میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا جو نبی ہے اس کو ہم اپنا بندہ مانتے ہیں، اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور اس کا جو پیغام ہے وہ ہمارے لیے اول بھی اور آخر بھی ایک ہی ہے۔ ہم اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مختلف ہدایت کے سلسلے دیے ہیں، وہ ہدایت کے سلسلے نبوت کے سلسلے ہیں، اسی سے ہمیں ہدایت ملے گی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے گا، اور ہمارے جو انبیاء پرفارم کرتے ہیں، جو پریکٹس کرتے ہیں، وہ پریکٹس ہمارے لیے ایک ضابط حیات بنے گی، اور اس کو ہم اپنی ضابط حیات بنائیں گے، یہ ہمارا اقرار ہوتا ہے۔ پھر دوسری آ جاتی ہے جی میعاد۔ میعاد کیا ہوتا ہے کہ ایک مہلت تک، ایک وقت تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے حکم سے بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کس لیے بھیجا ہے کہ ایک وقت میں وہ سب کو دوبارہ بلائے گا اپنے پاس، اور وہ ایک ایسا میدان بنائے گا، ایک ایسا میدان کریٹ کرے گا کہ جس میدان کے اندر ہم حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سوال جواب پیش کریں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہوتی ہے، یہ کریکٹرسٹک ایک خلیفہ کے اندر یا ایک نائب کے اندر ہونی چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، بیسکلی ہم اللہ تعالیٰ کے دنیا میں نائب ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے عمل سے اقرار ہوگا اس چیز کا کہ ہماری جو میعاد ہے، یعنی جو ہماری میعاد، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یوم آخرت، ٹھیک ہے؟ یوم آخرت کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کی قیامت کا دن ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ ہمارے عمل سے ہوگا کہ ہمیں پتا ہوگا کہ یار یہ چیز میں نے حساب دینا ہے، یہ کام میں نے کیا ہے، اس کا مجھے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اس چیز کا حساب لے سکتا ہے۔ تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اس کے لیے یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ جو میرے اعمال ہیں، مجھے اس طرح کے نیک اعمال کرنے پڑیں گے جس سے مجھے لگے کہ ہاں یار یہ بندہ جو ہے، یہ شخص جو ہے، وہ واقعی کوئی اللہ تعالیٰ کی رسی کی طرف جا رہا ہے، اس کا رستہ اختیار کر رہا ہے۔ تو میعاد جو ہے وہ بیسکلی اکنامکس سے پڑھائی اس لیے جا رہی ہے کہ اسی سے یہ روٹس ہیں، اس روٹ کے تھرو آپ کا اسلام بڑھا ہے، اور اسی سے ہی آپ کا اسلامک اکنامک سسٹم بیس کرتا ہے، کیونکہ جب کسی کو سزا اور جزا کا پتہ ہوگا، انصاف کے دن کا پتہ ہوگا، تو آلموسٹ وہ جو اپنے معاملات ہوں گے، چاہے وہ فائنینشیل ہوں یا وہ کسی مٹیریلسٹک وے میں ہوں، تو وہ اس کو کرنے میں بہت پراپر طریقے سے سوچ بچار کرے گا۔ بیسکلی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ میثاق ہے کیا، اور میثاق اللہ تعالیٰ سے وہ معاہدہ ہے جو ہم آپس میں کرتے رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا ہے اسلام میں عقلوں سے۔ اب جو ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اسلامک اکنامک سسٹم کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے، یہ پورشن جو ہے، وہ اب ہم ڈسکس کریں گے، یہ ہے ٹرسٹی کا۔ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو پچھلی سلائیڈ کے اندر یا پچھلی چیز کے اندر بتایا کہ جی نائب، اللہ تعالیٰ کے ہم نائب ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھیجی ہے تو ہم اس کے نائب ہیں، ہم اس دنیا میں اس کے لیے وہ کام کرنے آئے ہیں جو اس نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارا بیسک حکم کیا ہے؟ ہمارا بیسک حکم یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی پیروی کروانی ہے، ہم نے اللہ کے حکم کی پیروی کرنی بھی ہے، اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اب اس کے حکم کو مان کر کریں گے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ کنسپٹ ہے، اور خلیفہ کی کریکٹرسٹک ہوتی ہے بیسکلی، اگر ہم اس کو حکمران کے اوپر بات کریں، ٹھیک ہے، تو حکمران کے اوپر یہ کنڈیشن جو ہے بہت زیادہ واسٹ ہو جاتی ہے۔ تو خلیفہ کو میں اگلی سلائیڈز کے اندر ڈسکس کروں گا، تھوڑا اس کو ڈیٹیل کروں گا کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل ٹاپک ہے یہ، اس کی کریکٹرسٹکس ہوں گی، اس کے اندر اس کی ڈیوٹیز ہوں گی، اس کی رسپانسبلٹیز ہوں گی، جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ خلیفہ اگر اسلام کا کوئی خلیفہ ہے یا اسلامی حکومت کا کوئی سربراہ ہے، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اور کیا کوالٹیز اس کے اندر اس کے اندر موجود ہوں جب وہ خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کی یا بادشاہ بننے کی جو صلاحیت ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوں، کیونکہ آپ کا جو بادشاہ ہوتا ہے نا،
وہی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کرتا ہے. جیسے مسجد کا امام ہوتا ہے تو وہ جب نماز پڑھاتا ہے تو وہ نماز اس طرح پڑھاتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کی نماز کو لے کر حاضر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی رشوت خور ہے، کوئی حرام خور ہے، کوئی کچھ ہے، تو وہ کیا ہے کہ گناہگار لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اس کے، مگر وہ اپنی عبادت کو لے کر ان کے سامنے ٹرسٹی کی طرح پیش ہوتا ہے. تو یہ بیسٹ ایگزامپل آپ کو مل جائے گا کہ اگر آپ خلیفہ کی بات کریں تو ایک مسجد کے امام کو ایگزامپل لے لیں کہ مسجد کا امام جو ہے وہ سب کی نمازوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. تو اس کا کردار پاک ہونا چاہیے، اس کی جو چیزیں ہیں وہ پاک ہونی چاہیے، جس سے اس کو کیا ہوگا کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوگا تو ان گناہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا کہ نہیں، میرا مومن بندہ مجھے سجدہ کر رہا ہے یا میرا نیک بندہ سجدہ کر رہا ہے. اگر اس کا کردار پاک نہیں ہوگا اور خدا نہ خواستہ وہ کوئی کسی اور کام میں یا کوئی اس کا کرما ایسا مل جائے ہمیں کہ جس میں ہم کہیں گے اس کا کردار پاک نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں ہم اس کو اپنا ٹرسٹی نہیں بنا سکتے. اب یہ جو میں نے ڈسکشن کی، یہ پوری جو ڈسکشن کی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بنیاد رکھتی ہے اسلامک اکنامک سسٹم کی. اسلامک اکنامک سسٹم کیا کرتا ہے کہ اسلامک اکنامک سسٹم آپ کو فائنینشیل ویلتھ پرووائڈ کرتا ہے. تو فائنینشیل ویلتھ کس طرح سے پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ آپ کو ویلتھ ڈسٹریبیوشن سکھاتا ہے کہ آپ نے ویلتھ کو جمع نہیں کرنا ہے، آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ان جو پوائنٹ ہم نے بات کی، یہ میثاق کے جو پوائنٹ تھے، یعنی جو ہم کہہ سکتے ہیں میثاق، جسے ہم انگلش میں میثاق لکھ رہے ہیں مگر یہ میثاق ہوتا ہے بیسیکلی. تو میثاق جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ میثاق کا یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کلیئر یہ بات کہی ہوئی ہے، اور یہ بات ٹوٹلی کلیئر ہے کہ آپ نے ان 4 سینیریو کے اندر سے اللہ تعالیٰ سے اقرار کرنا ہے، پھر آپ اسلامک اکنامک سسٹم کو ڈیولپ کر پائیں گے. اب اس میں معاشرے کا ہر شخص ہے، اگر کوئی گورنمنٹ آفیشل ہے وہ اس کا اندر اس اقرار نامے کے اندر آتا ہے، اگر کوئی وزیر ہے وہ اس کے اندر اقرار نامے کے اندر آتا ہے، اور اگر کوئی اس میں کوئی بھی گورنمنٹ آفیشل ہے یا پوزیشنڈ ہے تو وہ شخص اس اقرار نامے کے اندر آتا ہے. اور یہ اکنامک سسٹم جو ہے اس طرح سے بیس کرتا ہے. جب ایک بندہ ایک بلڈنگ، دیکھو بلڈنگ پہ نا اینٹیں لگتی ہیں، تو اگر ایک اینٹ جو ہے وہ مل کر کام کرے گی تو ایک بلڈنگ کھڑی ہوگی. یہ اسلامک اکنامک سسٹم کا میٹر ہے بیسیکلی. تو اس میں خلیفہ جو ہے وہ ہر شخص، سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو میری یہاں ڈسکس کرنے کے لیے وہ خلیفہ ہے، کیونکہ خلیفہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسلامک اکنامک سسٹم کے لیے. کیونکہ خلیفہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ بھی نائب ہو اور میں بھی نائب ہوں. ٹھیک ہے، تو میں اس کی دی ہوئی تعلیم کو یہاں پھیلانے آیا ہوں. تو یہاں سلائیڈ کے اندر یہ بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو، جو ٹرسٹی ہوتا ہے نا، وہ ٹرسٹی کا کام یہ ہوتا ہے وہ ان 4 پروسیسز سے گزر کر اللہ تعالیٰ اس کو اس عہدے پہ فائز کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا ایک حکمران ہوتا ہے. اسی لیے اس کو جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے سلائیڈ کے اندر، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمیں یہ بیسک کنسپٹ کلیئر ہوتے ہیں کہ اسلامک اکنامکس جو ہے وہ کہتی کیا ہے. بیسکلی اسلامک اکنامکس کا جو اوور ویو ہے وہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے. جو اس کی بیسک جگہ میں نے کہا نا کہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے، بلڈنگ کے بلاکس ہوتے ہیں، تمام بلاکس مل کر ایک بلڈنگ کو کھڑا کرتے ہیں. تو جب اسلامک اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی کنسپٹ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی جو ڈسکشن پیٹرنز ہوتے ہیں، جو اس کی ڈسکشن کا لیول ہوتا ہے، تو وہ ایک بلڈنگ کریٹ کرتے ہیں، وہ ایک بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں. اس بلڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر آپ کے پاس یہ چیز سمجھ میں آتی ہے آپ کو کہ وہ بلڈنگ جو ہے کس بنیاد پر رکھی گئی ہے اور کیسے چل رہی ہے. بیسکلی ہم اس چیز کو یہاں اس لیے بھی ایلوبریٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر رہے ہیں وہ معاہدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس سے خوف رکھتے ہیں، ہم اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور ہم اس سے خوف بھی رکھتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا.